अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका भाई हुसैन अंदरियास हूँ और मैं खुदावन का शुक्र अदा करना चाहता हूँ एक और दिन के लिए कि उसने मेरी ज़िंदगी में अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावन का शुक्र अदा कर सकूँ, उसकी खिदमत कर सकूँ, उसके गुण गा सकूँ। खुदावन का मुक़द्दस कलाम मेरा रहनुमा है। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनाई है। इसमें जब हम मगन रहते हैं तो खुदावंद हमें सब बरक़ात से नवाजता है। पिछले प्रोग्राम में हमने खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से हकीकी मुबारक हाली या हकीकी खुशहाली के बारे में मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब से 6 ऐसी चीज़ें हमने सीखें जो कि यकीनन मसीही ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। इस प्रोग्राम में हम 2 और ऐसे नुकात पर तवज्जो देंगे जो कि उसी सिलसिले की कड़ी है। उसी सिलसिले के बारे में खुदावन मसीही ज़िंदगी के बारे में हमें दर्स देता है। खुदावन का मुक़द्दस कलाम हमें ये फ़रमाता है कि मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, यानी जो कि अपनी रूहानी गुर्बत को समझते हैं कि उनको खुदा की ज़रूरत है। जब हम ये समझते हैं तो खुदावन इस बरकत में अबदी ज़िंदगी हमें बख्शता है। खुदावन के तालीमात में से जो पहाड़ी वाज़ है वो बहुत अहम है। यहाँ तक कि जो लोग मसीही नहीं हैं वो भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें तालीम देते हैं लोगों को। ये बहुत ही अहम है मसीहियों के लिए बिलखुसूस कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो दें। खुदा का कलाम ये फ़रमाता है कि जो लोग दिल के गरीब हैं उन्हीं को खुदावन आसमान की बादशाही बख्श देता है। आसमान की जो बादशाही है, खुदा का जो मलकूत है, हम उस मलकूत के शहरी बन जाते हैं। खुदावन हमारा बादशाह और हम उस बादशाहत में शहरी, खुदावन के फ़र्जंद, खुदावन के बेटे और बेटियों का दर्जा पाते हैं। कितना ही मीठा है ये पैगाम। फिर हमने पढ़ा कि मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं और इसकी पादाश क्या है? वो तसल्ली पाएंगे। फिर मुबारक हैं वो जो हलीम हैं और हलीम होने का जो पादाश है वो है ज़मीन के वारिस होना। हमने पढ़ा कि ये ज़मीन, पूरी दुनिया खुदावन की है, इसकी भरपूरी खुदावन की है। अगर ये सब कुछ खुदावन की मुल्कियत है तो खुदावन का कलाम हमें ये फ़रमाता है कि हम इस ज़मीन के वारिस होंगे। बादशाह जब हमारा बाप है तो बादशाह के बेटे और बेटियां उसी जायदाद, उसी मुल्कियत के वारिस होंगे। तो खुदावन ने ये अपने मोमिनों के लिए तय किया हुआ है। फिर हमने पढ़ा मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं और इसकी पादाश क्या है? उसका इनाम क्या है? अजर क्या है? हमने पढ़ा कि वो आसूदा होंगे। अगर रास्तबाजी के लिए अगर हमें महबूस किया जाए, जेलों में डाला जाए, हमें कोई थप्पड़ मारे, हम पर थूके, लान तान दे तो कोई बात नहीं। अगर रास्तबाजी के लिए ये सब कुछ हमें लोग सज़ा दें रास्तबाजी की वजह से तो कोई बात नहीं।
خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ ہم آسودہ ہوں گے، ابدیت ہمارے لیے ہے، خدا کے ملکوت میں، خدا کی بادشاہی میں ہم آسودہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ چھوٹی سی جو زندگی ہے یہ گزرے گی، مگر جو ابدی زندگی ہے، آنے والی جو زندگی ہے، آنے والا جو وقت ہے، وہ ہمارا ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، ان پر رحم کیا جائے گا، کیونکہ خداوند ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رحم دلی سے کام لیا، وہ لوگوں پر رحم دل تھا، تو ہمیں بھی رحم دل ہونی چاہیے، بلا تبعیض کے، بلا تبعیض کے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف مسیحیوں پر رحم دل ہوں، بلکہ مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، سکھوں پر، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں پر، یہاں تک کہ جو لوگ خدا کی ذات سے انکار کرتے ہیں ان پر رحم دل ہونا، یا پھر جو لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں ان سے رحم دل ہونا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، مبارک ہیں، خوش قسمت ہیں، ساری برکات انہی کی ہیں جو رحم دل ہیں خداوند میں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اور پھر 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، دل کے مقدس ہیں، کیونکہ خدا کو وہ دیکھیں گے۔ جب تک ہم مقدس نہیں بنیں گے ہم خدا کو دیکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا مقدس ہے اور انسان گنہگار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تقدیس کیا ہوا ہے، اس نے اپنا لہو بہایا، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا صلیب پر، اور اس نے ہمیں خداوند کی ملکوت کے لیے، خدا کی ملکوت کے لیے تقدیس کیا۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام ہمیں مقدسین کا درجہ دیتا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا مقدس ہے، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ کبھی ہم خدا کو دیکھیں تو ہمیں مقدس ہونا چاہیے دل کے۔ تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے وہ تقدس اپنے لہو کو بہا کر پیش کیا ہے، تقدیم کیا ہوا ہے، بخشا ہوا ہے ہمیں۔ تو کتنی شکر گزاری کریں ہم خدا کی اس وجہ سے۔ اور آج 2 آخری نکات اس میں سے ہم پڑھیں گے، اور وہ ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، جو انسانوں کی زندگی میں سلامتی کا پیغام لاتے ہیں۔ دنیا کی جو سلامتی ہے وہ گزرتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے۔ لوگ صلح کراتے ہیں اور پھر وہ صلح پھر ٹوٹتا ہے، وہ وعدے ٹوٹتے ہیں۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ اصلی سلامتی، حقیقی صلح صرف شہزادہ صلح یعنی یسوع مسیح خداوند ہی دے سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اور اس نے کہا، میں تمہیں اپنی سلامتی دوں گا، اپنا صلح تمہیں دوں گا۔ وہ سلامتی، وہ صلح جو یہ دنیا آپ کو نہیں دے سکتا، میں اپنی سلامتی آپ کو ایسا دوں گا کہ آپ کبھی نہیں ڈریں گے، عاقبت سے کبھی نہیں ڈریں گے، آئندہ یا مستقبل میں جو کچھ آنے والا ہے اس سے کبھی نہیں ڈریں گے، کیونکہ اگر آپ کا اعتماد مجھ پر ہے، اگر آپ کا اعتماد مجھ میں ہے، تو آپ کو میں اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہوں، اور میرے ہاتھ سے کوئی بھی
کوئی قوت کوئی قدرت آپ کو چھین نہیں سکتا۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اور حقیقی صلح کرانے والے، حقیقی صلح کا پیغام دینے والے وہی ہیں جو خداوند کے مقدسین ہیں، جو ہم نے اس سے پہلے کے آیت میں پڑھا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں۔ اب دل کے پاک وہ ہیں جنہیں خداوند نے اپنے لہو سے پاک، اپنے لہو سے، اپنے خون سے تقدیس کیا ہوا ہے، مقدس کیا ہوا ہے، ان کو مقدسین کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے خداوند کا کلام اس کے بعد کے آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، حقیقی صلح جو خداوند کے تقدس سے نکلتا ہے، اور وہ صرف اور صرف مسیحیوں میں ممکن ہے، کیونکہ مسیحیوں میں خداوند یسوع مسیح کا مقدس روح ہے، خداوند کا روح، روح القدس ہے ہم میں۔ تو وہ جو روح القدس کی رہنمائی ہے وہ ہمیں صلح کرانے میں مدد فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے حقیقی صلح جو ہے وہ صرف مسیحی لوگ دے سکتے ہیں اس دنیا کو۔ تو خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اور اس کی پاداش کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اجر کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ خدا کے بیٹے، کیونکہ وہ خدا کے فرزند، کیونکہ وہ خدا کی بیٹیاں کہلائیں گے۔ خداوند کا مقدس کلام ہمیں وہ درجہ دیتا ہے جو کہ انسانی فلسفے، ادیان و مذاہب، اس دنیا کے جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں دے سکتے۔ خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے جو صلح کراتے ہیں، تو صلح کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی صلح، کوئی بھی سلامتی، کوئی بھی آرامش، درست آرامش اور درست سلامتی اور درست صلح نہیں ہے۔ تو خداوند فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہیں خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اب خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے۔ تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح میں نیا تولد، نیا جنم خداوند کے روح سے لیا ہوا ہے، تو خداوند کا کلام فرماتا ہے خداوند یسوع مسیح میں وہ لوگ بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر خداوند یسوع مسیح صلح کا شہزادہ ہے، تو مسیحی لوگ بھی صلح کے شہزادے اور شہزادیاں ہوں گے۔ جی ہاں، وہ خداوند جس نے حقیقی سلامتی دنیا کو بخشا، انسانوں کے دلوں میں اس ایمان کے وسیلے سے جو خداوند یسوع مسیح ہی پر ہے، وہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو صلح کراتے ہیں وہ بھی خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے! خداوند کا شکر، خداوند کو جتنا بھی ہم شکر کریں، اس کی جتنی بھی ہم شکر کریں کم ہے۔ تو کردار میں خداوند ہمیں یہ فرماتا ہے خدا ان لوگوں کو برکت دیتا ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ خداوند ان لوگوں کو برکت دیتا ہے جو صلح کراتے ہیں۔ صلح کرانے والے، کرنے والا کردار، اور اجر کیا ہے؟ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ انعام کیا ہے؟ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ یہ خداوند کے کلام کا وعدہ ہے، یہ حسین اندریاس کا وعدہ نہیں۔ اور اگر آپ ٹیلی ویژن میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس ٹیلی ویژن کے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ اس کا وعدہ نہیں، ان کے وعدے نہیں، پرچارکوں کے وعدے نہیں، بلکہ یہ خداوند کا اپنا مقدس کلام ہے۔
اس کا اپنا مقدس وعدہ ہے ہمارے لیے۔ تو مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ اور پھر آخر میں آخری نقطہ یہاں پر بہت ہی اہم ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ اب چھٹے آیت میں ہم نے پڑھا مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ اور پھر سے خداوند راست بازی کے بارے میں 10ویں آیت میں، اور یہ آخری نقطہ ہے، 8واں جو نقطہ ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں۔ پہلے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بھوکے اور پیاسے ہونا راست بازی کے، یہ ہمیں خداوند کا وہ انعام بخشتا ہے جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، آسودگی، ابدی آسودگی۔ اور ابدی آسودگی تبھی انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم تب کہلائیں گے جب ہم رحم دل ہوں گے، پاک دل ہوں گے، اور مبارک ہو کر ہم صلح کرانے والے ہوں گے، تب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ تب خداوند ہمیں یہ فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں اور ستائے جائیں گے۔ اب راست بازی کے لیے کون ستائے جائیں گے؟ وہی لوگ ستائے جائیں گے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں، جنہوں نے اپنا دل، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دیا ہوا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں، وہی ستائے جائیں گے۔ یہ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے۔ بھائی، جب ہم خداوند کو اپنا خداوند اور اپنا منجی کہہ کر مانیں گے یسوع مسیح کو، تو بہت سے لوگ اسے برا سمجھیں گے، وہ ہمیں کافر کہیں گے، وہ ہمیں مرتد کہیں گے، اور وہ ہمیں لعنت بھیجیں گے، اور وہ ہمیں گالی گلوچ دیں گے، ہمیں ستائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ تو خداوند کا مقدس کلام اسی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب، خداوند یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، کسی اور چیز کی سبب نہیں، اگر آپ نے جھوٹ بولا اس کی سبب سے اگر آپ کو کوئی ستائیں گے تو آپ مبارک نہیں ہیں۔ اگر آپ نے چوری کی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے کوئی اور یہاں تک کہ اچھا کام کیا ہوا ہے، اس کی سبب سے نہیں، راست بازی خداوند کی آپ میں اس وقت مقدس ہے جب آپ کو لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کے لیے شہادت دینے کی وجہ سے اگر آپ کو لوگ ستائیں گے، تو خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں، جب میرے سبب اس ایمان پر جو کہ آپ کا مجھ پر ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہیں نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس حالت میں جب آپ کو لوگ ستائیں گے، جب لوگ آپ کو لعن طعن دیں گے، جب لوگ بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، خداوند کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے، نہ صرف یہ کہ تم مبارک ہوں گے، بلکہ خوشی کرنا نہایت
نہایت شادمان ہونا، خوشی کرنا، بلکہ رقص کرنا، خداوند کے گیت گانا، خداوند کی ستائش میں گیت گانا، دعا میں رہنا۔ ہاں، یہ جو جسم ہے یہ واقعاً کمزور ہے، اگر ہمیں کوئی تھپڑ مارے درد ضرور ہوتا ہے، اگر کوئی ہمیں گالی گلوچ دیتا ہے، لعن طعن دیتا ہے تو ہمیں دکھ ضرور ہوتی ہے، مگر خداوند کا مقدس کلام فرماتا ہے ان سب دکھوں میں، ان سب مشکلات میں، اس دنیا کے تاریک وادی میں جب آپ گامزن ہیں میرے سبب سے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جب میرے سبب سے لوگ تم کو یہ سب کچھ دیں گے تو آپ یہ سہیں گے، نہ صرف کہ آپ مبارک ہوں گے بلکہ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ کہاں پر تمہارا اجر بڑا ہے؟ یہاں زمین پر نہیں، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ یہاں زمین پر تمہارا اجر کیا ہے؟ زمین پر تمہارا اجر یہ ہے کہ تم میرے بیٹے بیٹیوں کا درجہ پائے ہوئے ہو اور تم میرے خادم ہو، تمہیں ستائیں گے، تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہیں جیلوں میں ڈالیں گے، مگر آسمان میں میرے باپ کے گھر میں، میرے گھر میں تم نہ صرف آسودہ ہوں گے بلکہ تمہارا اجر بہت بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ تو تم اکیلے نہیں، میں نے نبیوں کو بھیجا تو لوگوں نے ان لوگوں کو بھی ستایا، ان لوگوں کو بھی مارا پیٹا، ان لوگوں کو بھی دکھ دیا، تو اکیلے نہیں ہو۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جب میں نے انسانوں کا روپ دھارا، انسانی روپ میں اس دنیا میں آیا، خداوند فرماتے ہیں میں مالک کائنات، خالق کائنات ہوں، میں خدا کا وہ کلام ہوں جس کی قدرت سے خدا نے اس کائنات کو بنایا، سب چیزوں کو بنایا۔ جب لوگوں نے مجھے، جب میں انسانی روپ میں آیا، جب لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے تھپڑ مارا، میرے منہ پر تھوکا، میرے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا، مجھے مصلوب کیا اور مجھے برا بھلا کہا، تو تم تو میرے پیرو ہو، تم تو میرے شاگرد ہو، تمہیں بھی وہ ضرور ستائیں گے، تمہیں بھی ضرور ستائیں گے۔ تو اس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان میں مضبوط رہنا، اپنے ایمان میں قوی رہنا، اپنے ایمان میں محکم رہنا، جی ہاں، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، تم مبارک ہوگے۔ لوگ تمہیں لعین کہیں گے، خداوند تمہیں مبارک کہیں گے۔ لوگ تمہیں کافر کہیں گے، خداوند تمہیں اپنے بیٹیوں کا درجہ دے کر اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ لوگ تمہیں ستائیں گے مگر خداوند تمہیں آسودگی، ابدی آسودگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ خداوند کا مقدس کلام ہمیں اس کا وعدہ دیتا ہے، خداوند کے کلام میں اس کے وعدے کی بھرپوری ہمارے لیے مہیا ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ہمیں جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تب تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جلال دینا ہے، اس کا پیرو رہ کر، اس کا پیرو ہو کر، اس کا مومن ہو کر ہمیں اس کے جلال کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اسے ہمیں
بڑا کر کے دکھانا ہے کہ وہ خداوند خالق و مالک کائنات ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ کوئی معمولی نبی یا پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ خداوندوں کا خداوند، جی ہاں خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ سرور سلامتی، بادشاہ سلامتی، صلح کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے، اور اس پر ایمان لانے سے یہ ساری برکات انسانوں کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام میں ہم اس 2 پروگرام میں یہ پڑھا کہ حقیقی مبارک حالی جو ہے وہ اس سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں خداوند کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم خداوند کے مومن ہیں تو ہمیں لوگ ستائیں گے، ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گے، مگر ان مشکلات میں ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ آخر میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ عزیز دوستو، یہ سارے وعدے جو ہیں مسیحیوں کے لیے ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں، جنہیں خداوند نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں خداوند نے وہ سلامتی بخشی ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہے، عجیب ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ عجیب برکات آپ کی زندگی میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو خداوند جو وہ خود عجیب ہے، وہ آپ کی زندگی میں یہ عجائب لا سکتا ہے، یہ برکات آپ کو دے سکتا ہے، حقیقی معنوں میں ابدی زندگی آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ کو کیا کرنی چاہیے؟ دنیا کے فلسفوں، مذاہب، ادیان پر نہیں، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہوگا، یہ کہہ کر کہ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں آج کہ میں گنہگار ہوں اور میں خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کوئی اور مجھے بچا نہیں سکتا مگر صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر موا، میرے گناہوں کا کفارہ دیا، اور وہ گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ خداوند ہے، اور میں ایک زندہ خداوند پر ایمان لاتا ہوں۔ اے خداوند یسوع مسیح، میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے پاکیزہ بنا، میری زندگی میں آ، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ بس اتنی سی دعا، اور خداوند آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ خداوند کی رفاقت اور اس کی سلامتی اور خداوند کے کلام کی رہنمائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔ کا میرے تو رکھے والا، ہر پل تو میرا ودھاتا ہے، جیون کی کشتی پھنستی بھنور میں، تو ہی تو کھیون ہارا ہے، جیون کی کشتی پھنستی بھنور میں، تو ہی تو کھیون ہارا ہے، جیون کا میرے